हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया के अमीर तरीन 20 लोग कौन से हैं, उनका क्या काम है, कौन सी बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं। जहां पर अमीर इंसान का नाम आता है वहां पर बिल गेट्स सबसे पहले नंबर पर आते हैं, सब यही जानते हैं। लेकिन बिल गेट्स की जगह अब एक और इंसान ने ले ली है। बिल गेट्स अब नंबर 1 पर नहीं रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है ताकि आप सबके बारे में जान सकें, आपको भी इंफॉर्मेशन हो। कल को कोई आपसे पूछे तो आपको पता हो, आपको सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है। 123.8 बिलियन डॉलर्स के मालिक हैं। बिल गेट्स वाशिंगटन में पैदा हुए थे, वहीं परवरिश पाई। 1975 में उसने और एलन ने न्यू मैक्सिको में माइक्रोसॉफ्ट की बुनियाद रखी थी। बिल गेट्स ने जनवरी 2000 में सीईओ के ओहदे से फारिग होने के बाद कंपनी को उसके चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर आगे बढ़ाया था। उसके बाद स्टीव बाल्मर उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन रहे और चीफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बन गए। 1990 की दहाई के आखिर में इनकी कारोबारी हिकमत अमलियों की वजह से इन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया था। बिल गेट्स ने सॉफ्टवेयर फर्म माइक्रोसॉफ्ट से अपनी किस्मत को चमकाया, होल्डिंग्स में बदल दिया, जिसमें कार्बन तवानाई कंपनियों में सरमायाकारी भी शामिल है। मई 2021 में बिल और मेलिंडा गेट्स ने ट्विटर पर ऐलान किया कि वो 27 साल बाद अपनी शादी ख़त्म कर रहे हैं और अब भी बिल गेट्स के फाउंडेशन के शरीक सरबराह हैं। वो बिल गेट्स जिन्होंने 1975 में पॉल एलन 2018 के साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट की बुनियाद रखी थी, तलाक के हिस्से के तौर पर पब्लिक कंपनियों में कम से कम $6 बिलियन मालियत के हिस्से जो थे वो सारे मेलिंडा को मुंतकिल किए थे। मार्च 2020 तक जब बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट बोर्ड से इस्तीफा दिया तो वो सॉफ्टवेयर और कंपनीज के तकरीबन 1.3% के मालिक थे। उन्होंने रिपब्लिक सर्विस और डेयर एंड कंपनी समेत दर्जनों कंपनियों में सरमायाकारी की और वो अमेरिका में खेती बाड़ी के सबसे बड़े मालिकान में से गेट्स फाउंडेशन को $59 बिलियन से ज्यादा का अतिया दिया है, जिसमें जुलाई 2022 में ऐलान करदा $20 बिलियन का तोहफा भी शामिल है। इनकी इब्तदाई एहतियात में सबसे ज्यादातर माइक्रोसॉफ्ट स्टॉक के गेट्स ने 2008 और 2010-13 के अलावा हर साल दुनिया के सबसे अमीर तरीन शख्स का टाइटल अपने पास रखा है। अक्टूबर 2017 में इन्हें अमेज़न के बानी जेफ बेजोस ने पीछे छोड़ दिया। के बारे में भी जान लेते हैं। ये इस वक्त 181.5 बिलियन के मालिक हैं। जेफ बेजोस ने अपने स्टील गैराज से 1994 में ई कॉमर्स की बड़ी कंपनी अमेज़न की बुनियाद रखी थी। बेजोस ने 2021 में एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनने के लिए सीईओ के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। वो कंपनी के 10% से कुछ कम के मालिक हैं। इसकी और इसकी अहलिया मैक ने शादी के 25 साल बाद 2019 में तलाक ले ली थी और उसने अपने इस वक्त के 16% अमेज़न के हिस्से का 1/4 हिस्सा इसे मुंतकिल कर दिया था। बेजोस ने 2022 में गैर मुस्तकिल अदारों मिलियन डॉलर से ज्यादा मालियत का स्टॉक अतिया किया था। हालांकि ये वाज़ेह नहीं है कि कौन सी तंजीमों ने ये हिस्से वसूल किए थे। वो वाशिंगटन पोस्ट और ब्लू ऑरेंज के मालिक हैं, जो रॉकेट तैयार करने वाले एरोस्पेस कंपनी है। इसने मुख्तसर तौर पर जुलाई 2021 में एक में खला में उड़ान भराई थी। बेजोस ने नवंबर 2022 में CNN के साथ एक इंटरव्यू में कहा था कि वो अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़्यादातर दौलत देने का इरादा रखते हैं, मखसूस तफसीलात जाहिर किए बगैर दौलत बताई थी। इसके बाद आते हैं लैरी एलिसन, जो कि 143.4 बिलियन डॉलर के मालिक हैं। लैरी एलिसन चेयरमैन, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर और सॉफ्टवेयर कंपनी ओरेकल के शरीक बानी हैं, जिनमें से वो सिर्फ 40% से कम के मालिक हैं। उन्होंने 37 साल की सरबराही के बाद 2014 में ओरेकल के सीईओ का किरदार छोड़ दिया। सॉफ्टवेयर कंपनियों के मुस्तकबिल हसूल के जरिए ओरेकल ने जुज़वी तौर पर तरक्की की थी। 2021 में इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड कंपनी के लिए सबसे बड़ा
28.3 بلین ڈالر تھا۔ 2020 میں ایلسن مستقل طور پر ہوائی جزیرے چلا رہے تھے، جس سے اس نے 2012 میں تقریباً 300 ملین ڈالر میں خریدا تھا۔ ایلسن دسمبر 2018 سے اگست 2022 تک ٹیسلا کے بورڈ پر بیٹھے۔ وہ اب بھی الیکٹرک کار میکر میں تقریباً 15 ملین شیئرز کے مالک ہیں۔ بعد آتے ہیں وارن بفیٹ، جو کہ 127.7 بلین ڈالرز کے مالک ہیں۔ وارن بفیٹ اب تک کے سب سے کامیاب سرمایہ کاروں میں سے ایک ہیں۔ بفیٹ برکشائر ہیتھ وے چلاتے ہیں، جو درجنوں کمپنیوں کا مالک ہے، جس میں انشورنس کمپنی، جیکو، بیٹری بنانے والی کمپنیاں اور ریسٹورنٹ چین کے کوئن شامل ہیں۔ ایک امریکی کانگریس مین کا بیٹا، اس نے سب سے پہلے 11 سال کی عمر میں اسٹاک خریدا اور 13 سال کی عمر میں ٹیکس جمع کرایا۔ اس نے اپنی دولت کا 99% سے زیادہ عطیہ کرنے کا وعدہ کیا۔ اب تک وہ تقریباً 55 بلین ڈالر دے چکے ہیں، زیادہ تر گیٹس فاؤنڈیشن اور اپنے بچوں کی فاؤنڈیشن کے ذریعے۔ 2010 میں اور بل گیٹس نے گیونگ پلیج کا آغاز کیا تھا، جس میں دوسرے ارب پتیوں سے کہا گیا کہ وہ اپنی دولت کا کم از کم نصف خیراتی کاموں میں عطیہ کیا کریں۔ ان کے بعد آتے ہیں برنارڈ ارنولڈ، یہ 208.7 بلین ڈالرز کے مالک ہیں۔ 74 سال ان کی ایج ہے۔ برنارڈ ارنولڈ فیشن اور کاسمیٹک سلطنت کی نگرانی کرتے ہیں۔ LVMH برانڈ کی سیفورا اور لوئس ویوٹن بشمول ٹفانی نے 2021 میں امریکی جویلر LVMH 15.8 بلین ڈالر سے حاصل کیا، جس سے اب تک کو سب سے بڑا برانڈ کا حصول سمجھا جاتا ہے۔ اس کی کمپنی نے اپنی کیپٹل فرم کی پرنٹنگ ٹک ٹاک اور نیٹ فلکس کرتی ہے، جس کی کاروبار میں سرمایہ کاری کمپنی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اس کے والد نے تعمیرات میں تھوڑی سی دولت کمائی اور ارنولڈ نے 1984 میں کرسچن ڈائر کو خریدنے کے لیے اس کاروبار سے 15 ملین ڈالر لگا کر اپنا آغاز کیا تھا۔ ارنولڈ کے 5 بچے سبھی LVMH میں کام کرتے ہیں۔ جولائی 2022 میں اس نے اپنی ہولڈنگ کمپنی کی تنظیم تجویز پیش کی تھی تاکہ انہیں برابر کا حصہ دیا جا سکے۔ کے بعد آتے ہیں ایلن مسک، جو کہ 210.6 بلین ڈالر کے مالک ہیں اور 52 ایئرز ان کی ایج ہے۔ ایلن مسک نے 6 کمپنیوں کو مل کر بنایا، جن میں الیکٹرک کار بنانے والی کمپنی ٹیسلا، راکٹ پروڈیوسر اسپیس ایکس اور اب بورنگ کمپنی شامل ہے۔ وہ اسٹاک اور آپشنز کے درمیان ٹیسلا کے تقریباً 21% کا مالک ہے، لیکن اس نے 3.5 بلین ڈالر تک کے ذاتی قرضوں کے لیے اپنے آدھے سے زیادہ حصے کو ضمانت کے طور پر گروی رکھا ہوا ہے۔ اسپیس ایکس، جو 2002 میں قائم کیا گیا تھا، جون 2023 میں 750 ملین ڈالر کی پیشکش کے بعد تقریباً 150 بلین ڈالر کی مالیت ہے۔ اس نے 4 سالوں میں اس کی قدر میں تقریباً 5 گنا اضافہ کیا ہے۔ بورنگ کمپنی، جس کا مقصد ٹریفک کو شکست دینا ہے، اپریل 2022 میں 5.7 بلین ڈالر کی قیمت پر 675 ملین ڈالر اکٹھے کیے ہیں۔ ٹویٹر کے بورڈ نے اپریل 2022 میں کمپنی کو مسک کو 44 بلین ڈالر میں فروخت کرنے پر اتفاق کیا۔ جب اس نے 9.1% حصے کا انکشاف کیا تو دشمنی پر قبضے کی دھمکی ہو گئی۔ یہ معاہدہ اکتوبر 2022 میں اس وقت بند ہو گیا جب مسک نے پیچھے اور ٹویٹر کے ہر مقدمہ پر چلا گیا۔ مسک کمپنی کا 74% مالک ہے، جسے اب ایکس کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں لیری پیج، جو کہ 50 سال ان کی عمر ہے اور 126.5 بلین ڈالر کے مالک ہیں۔ گوگل کے بانی ہیں۔ لیری پیج نے 2019 میں گوگل کی پرنٹنگ کمپنی الفابیٹ کے CEO کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، لیکن وہ بورڈ کے رکن اور کنٹرولنگ شیئر ہولڈر رہے۔ اس نے 1998 میں فورڈ کے ساتھی PhD کے ساتھ مل کر گوگل کی بنیاد رکھی۔ طالب علم سرگئی
برن کے ساتھ پیج نے گوگل کا پیج رینک الگورتھم ایجاد کیا جو سرچ انجن کو طاقت دیتا ہے۔ 2001 تک سی ای او تھا جب ایرک شمڈٹ نے عہدہ سنبھالا اور پھر 2011 سے 2015 تک جب وہ گوگل کی نئی پرنٹنگ فرم الفابیٹ کے سی ای او بنے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے گوگل کی سربراہی جاری رکھی۔ ان کے بعد آتے ہیں مارک زکربرگ جو کہ 39 سال کی عمر میں $141.2 بلین کے مالک ہیں اور فیس بک کے سی ای او ہیں۔ مارک زکربرگ نے 2004 میں باروڈ میں 19 سال کی عمر میں فیس بک شروع کی تاکہ طلباء کے نام ہم جماعتوں کی تصاویر کے ساتھ مل سکیں۔ اس نے مئی 2012 میں فیس بک کو پبلک لے لیا۔ اب وہ کمپنی کے تقریباً 13% اسٹاک کا مالک ہے۔ فیس بک نے نومبر 2021 میں اپنا نام تبدیل کر کے میٹا پلیٹ فارمز رکھ دیا۔ اس کی علامات میں ایک کہ وہ کمپنی کی توجہ کو میٹاورس پر منتقل کر رہا ہے۔ دسمبر 2015 میں زکربرگ اور ان کی اہلیہ پرسکیلا جان نے عہد کیا کہ وہ اپنی زندگی کے دوران اپنے میٹا کا 99 حصہ دینے کا وعدہ کریں گے۔ ان کے بعد آتے ہیں سرجی برن جو کہ 50 سال ان کی عمر ہے اور $121.2 بلین کے مالک ہیں۔ سرجی برن بھی گوگل کے فاؤنڈر رہے ہیں۔ یہ دسمبر 2019 میں گوگل کی پرنٹنگ کمپنی الفابیٹ کے صدر کے عہدے سے سبکدوش ہو گئے لیکن وہ بورڈ کے رکن اور کنٹرولنگ شیئر ہولڈر رہے۔ برن نے اپنے خاندان کے خلاف سمیت دشمنی کے تناظر میں جب 6 سال کا تھا تو روس سے امریکہ چلا گیا تھا۔ اس نے 1998 میں لیری پیج کے ساتھ مل کر گوگل کی بنیاد رکھی جب دونوں کی اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں کمپیوٹر سائنس میں اعلیٰ درجے کی ڈگریوں کی تعلیم کے دوران ملاقات ہوئی۔ گوگل 2004 میں عام ہوا اور 2015 میں ایک نئی تخلیق شدہ پرنٹنگ کمپنی الفابیٹ کے طور پر تجارت شروع کر دی تھی۔ برن مبینہ طور پر ایک ہائی ٹیک ہوائی جہاز کے منصوبے کو فنڈ دے رہا ہے۔ ان کے بعد آتے ہیں کارلس سلیم جو کہ 84 ایئرز کی ایج میں $100.9 بلین کے مالک ہیں۔ کارلس سلیم میکسیکو کا امیر ترین شخص ہے۔ کارلس سلیم اور اس کے خاندان جو ہے لاطینی امریکی کی سب سے بڑی موبائل ٹیلی کام فرم کو کنٹرول کرتا ہے۔ غیر ملکی ٹیلی کام شراکت داروں کے ساتھ سلیم نے 1990 میں میکسیکو کی واحد فون کمپنی ٹیلمیکس میں حصہ خریدا تھا۔ ٹیلمیکس اب امریکہ کا سب سے بڑا حصہ دار ہے۔ وہ میکسیکن کی کنسٹرکشن کانکنی اور ریل اسٹیٹ کمپنیوں میں بھی حصے کا مالک ہے۔ اس سے قبل وہ نیو یارک کے ٹائمز میں 17% حصے کا مالک تھا۔ اس کے داماد نے بھی میکسیکو سٹی میں سومایا میوزیم کو ڈیزائن کیا ہے جو سلیم کے وسیع انتخابی آرٹ کلیکشن کا گھر ہے۔ سلیم اور اس کے خاندان کے پاس کارسو کا 80% حصہ لاطینی امریکی کا سب سے بڑے گروہوں میں سے ایک ہے اور یہ میکسیکو کا بڑا بزنس مین مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں اسٹیو بالمر جو کہ 67 ایئرز کے ہیں اور $119.9 بلین کے مالک ہیں۔ اسٹیو بالمر مائیکروسافٹ کے اعلیٰ طاقت والے سابق سی ای او ہیں جنہوں نے 2000 سے 2014 تک کمپنی کی قیادت کی تھی اور MBA کے پروگرام کو چھوڑنے کے بعد انہوں نے 1980 میں مائیکروسافٹ میں ملازم نمبر 30 کے طور پر شمولیت اختیار کی تھی۔ بالمر نے اپنے .com کریش کے بعد مائیکروسافٹ کو بطور سی ای او چلایا اور سرچ کی صلاحیتوں میں گوگل اور موبائل فونز میں ایپل تک پہنچنے کی کوششوں کو جاری رکھا تھا۔ 2014 میں جس سال وہ مائیکروسافٹ سے ریٹائر ہوا اس نے NBA کے $2 بلین میں خریدا تھا اور اب اس کی ٹیم میں $4.65 بلین کی قیمت ہے۔ اس نے 2014 میں اپنی انسان دوستی کو بڑھایا اقتصادی نقل و حرکت پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے اس نے ڈونر کے مشورے والے فنڈ میں $2 بلین سے زیادہ رقم ڈالی ہے۔ آج تک بالمر تقریباً $3.5 بلین دے چکا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں مائک بلومبرگ جو کہ 81 ایئرز کی ایج میں $96.3 بلین کے مالک ہیں۔ بلومبرگ نے 1981 میں مالیاتی معلومات اور میڈیا کمپنی LP کی مشترکہ بنیاد رکھی تھی۔ اس نے کمپنی کے لیے پیج کی فنڈنگ اور اب
وہ 88% کاروبار کا مالک ہے، جس کی آمدنی $12 شمال میں ہے۔ بلومبرگ نے وال اسٹریٹ پر 1966 میں انویسٹمنٹ بینک سالومن برادرز میں انٹری لیول کی نوکری کے ساتھ شروعات کی۔ اسے 15 سال بعد نکال دیا گیا۔ ایک بڑے انسان دوست نے اسے کنٹرول، موسمیاتی تبدیلی اور دیگر وجوہات کے لیے $14.4 بلین سے زیادہ کا عطیہ دیا تھا۔ بلومبرگ نے فلانتھروپسٹ کو عطیہ کرنے کا عہد کیا جب وہ جلد نہیں مریں گے تو بلومبرگ نے 2002 سے 2013 تک 12 سال تک نیویارک شہر کے میئر کے طور پر خدمات انجام دی تھی اور 2020 کی دوڑ میں صدر کے لیے ایک ناکام بولی کا آغاز بھی کیا تھا۔ آتے ہیں مکیش امبانی، جو کہ 66 سال ان کی عمر ہے اور $110 بلین کے مالک ہیں۔ مکیش امبانی 110 بلین کے ریلائنس انڈسٹریز کی سربراہی کرتے ہیں اور چلاتے ہیں، جو پیٹرو کیمیکل، تیل اور گیس، ٹیلی کام، ریٹیل اور مالیاتی خدمات میں دلچسپی رکھتی ہیں۔ ریلائنس کی بنیاد ان کے مرحوم والد دھیرو بھائی امبانی نے رکھی تھی، جو ایک سوت کے تاجر تھے۔ 1966 میں ایک چھوٹے ٹیکسٹائل مینوفیکچرر کے طور پر رکھی تھی۔ 2002 میں اپنے والد کی موت کے بعد امبانی اور اس کے چھوٹے بھائی انیل نے خاندانی سلطنت کو تقسیم کر دیا۔ ریلائنس کی ٹیلی کام اور براڈ بینڈ سروس GIO کے قریب 450 ملین صارفین ہیں۔ اگست 2023 میں ریلائنس نے اپنی مالیاتی شاخ GIO فائنینشل سروسز کو درج کیا۔ امبانی ریلائنس کو گرین انرجی میں تبدیل کر رہے ہیں۔ کمپنی اگلے 10-15 سالوں میں تقریباً جدید توانائی پر $80 بلین کی سرمایہ کاری کرے گی اور اپنی ریفائنری کے ساتھ ایک نیا کمپلیکس بنائے گی۔ امبانی کے 3 بچے اگست 2023 میں ریلائنس کے بورڈ میں شامل ہوئے۔ بیٹا کاش جیو کا سربراہ ہے، بیٹی ایشا خوردرا اور مالیاتی خدمات کی نگرانی کرتی ہے اور چھوٹا بیٹا توانائی کے کاروبار میں ہے۔ بیلٹن کوٹ، جو کہ $97.5 بلین کی مالک ہیں۔ لوریل ایک برانڈ کا نام ہے، آپ نے اس کے بارے میں سنا ہوگا۔ لوریل کے بانی کی پوتی فرانکوئس بیلٹن کوٹ جو تھی دنیا کی امیر ترین خاتون ہے اور اس کا خاندان لوریل اسٹاک کے تقریباً 33% کا مالک ہے۔ وہ 1997 میں لوریل کے بورڈ میں خدمات انجام دے رہی ہیں اور فیملی ہولڈنگ کمپنی کی چیئر وومن ہیں۔ وہ 2017 میں فرانس کے حکمران لوریل وائرس بن گئی تھیں جب ان کی والدہ بیلٹن کوٹ، جو اس وقت دنیا کی امیر ترین خاتون تھی، 94 سال کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ بیلٹن کوٹ میئر اپنے خاندان کی انسان دوست فاؤنڈیشن کی صدر کے طور پر بھی کام کرتی تھی، جو سائنس اور فنون میں فرانسیسی ترقی کی حوصلہ افزائی کرتی تھی۔ لوریل اور بیلٹن کوٹ کے بعد 2019 میں مل کر اپریل $226 ملین کی عطیہ کرنے پر اتفاق کیا تھا اس کی مرمت کے لیے انہوں نے۔ اس کے بعد آتے ہیں امانسیو اورٹیگا، 87 سال ان کی عمر ہے، $100.6 بلین کے یہ مالک ہے۔ اسپین کے امانسیو اورٹیگا کا شمار دنیا کے امیر ترین کپڑوں کے جو برانڈ ہے اس میں ہوتا ہے۔ تیز فیشن کے ایک علمبردار، انہوں نے 1975 میں اپنی سابقہ بیوی روزیلا میرا کے ساتھ انڈیکس کو قائم کیا تھا، جو کہ زارا فیشن چین کے لیے جانا جاتا ہے۔ وہ اس میں تقریباً 60% کے مالک ہیں، جس کے 8 برانڈز ہیں اور ان میں سے کچھ یہ بھی ہیں کہ جن میں پل، بیئر اور دنیا بھر میں 7500 سٹورز ہیں۔ ان کے عام طور پر ایک سال میں $400 ملین کا منافع کماتے ہیں۔ یہ 2022 میں چیئر پرسن بنے گی۔ ان کی بیٹیاں، انہوں نے اس چیز کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے اپنے منافع کو بنیادی طور پر لندن، شکاگو، میامی اور نیو یارک میں ریل اسٹیٹ میں لگایا ہوا ہے۔ ایلس والٹن، جن کی عمر 74 سال ہے اور یہ $73.6 بلین کی مالک ہیں۔ ایلس والٹن والمارٹ کے بانی سیم والٹن کی اکلوتی بیٹی ہیں۔ اس نے اپنے بہن بھائیوں روب اور جم کی طرح والمارٹ کے لیے کام کرنے کی بجائے آرٹ کے ریٹنگ پر توجہ مرکوز کی ہے۔ 2011 میں اس نے اپنے آبائی شہر
بینٹن ویل آرکانسس میں کرسٹل برجز میوزیم آف امریکن آرٹ کھولا تھا۔ کرسٹل برجز میں اینڈی وارہول، نارمن راک ویل اور مارک روتھرو جیسے کاموں کی خصوصیات ہیں۔ 2022 میں ایک سال قبل بینٹن وال میں قائم کیے گئے ہولسٹک ہیلتھ انسٹی ٹیوٹ والٹن کا نام تبدیل کر کے ایلس ایل والٹن اسکول آف میڈیسن رکھ دیا تھا۔ جم سی والٹن، یہ 75 سال ان کی عمر ہے، $68.8 بلین کے یہ مالک ہیں۔ جم والٹن والمارٹ کے بانی سیم والٹن کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں۔ وہ خاندان کے آرویسٹ بینک کے چیئرمین ہیں جو $20 بلین سے زیادہ کے اثاثوں کا حامل ہے۔ جم جون 2016 میں اپنے بیٹے اسٹیورٹ کو سیٹ دینے سے پہلے ایک دہائی سے زیادہ عرصے تک والمارٹ کے بورڈ پر بیٹھے رہے۔ مجموعی طور پر وہ اور سیم والٹن کے دیگر وارث والمارٹ کے تقریباً نصف اسٹاک کے مالک ہیں۔ جم اور بہن ایلس کے ایک پروگرام کی سربراہی کر رہے ہیں جو چارٹر اسکولوں کو سہولیات میں سرمایہ کاری کرنے میں مدد کے لیے $300 ملین جاری کرے گا۔ والٹن جو کہ 79 ایئرز ان کی ایج ہے، $68 بلین کے مالک ہیں۔ راب والٹن والمارٹ کے بانی سیم والٹن کے بڑے بیٹے ہیں۔ والٹن نے 1992 میں اپنے والد کی وفات پر چیئرمین کا عہدہ سنبھالا تھا۔ وہ جون 2015 میں چیئرمین کے طور پر ریٹائر ہونے اور ان کی جگہ ان کے داماد گریگ نے لے لی تھی۔ پنیر میں اب بھی انہوں نے والمارٹ کے بورڈ پر بیٹھایا ہوا ہے اور سیم والٹن کے دیگر ورثاء مجموعی طور پر والمارٹ کے نصف اسٹاک کے مالک ہیں۔ جون 2022 میں والٹن کی قیادت میں ایک گروپ نے NFL کے $4.7 بلین میں خریدنے پر رضامندی ظاہر کی تھی جو کہ کھیلوں کی فرنچائز کے لیے ایک ریکارڈ کا نام تھا۔ جولیا کوچ کا بھی ایک نام ہے جو $60.2 بلین کی مالک ہیں۔ جولیا کوچ اور ان کے 3 بچوں کو کوچ انڈسٹریز میں 42% حصوں ان کے شوہر ڈیوڈ سے وراثت میں ملے ہیں جو اگست 2019 میں 80 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ان کا کوچ 1980 کی دہائی میں نیو یارک شہر چلا گیا اور فیشن ڈیزائنرز کے اسسٹنٹ کے طور پر کام کیا۔ اس نے اپنے بہت سے ہائی پروفائل کلائنٹس کے ساتھ کام کیا، بشمول خاتون اول نینسی ریگن۔ جولیا نے ڈیوڈ سے 1991 میں ڈیٹ کے ذریعے ملاقات کی اور وہ 6 ماہ بعد دوبارہ ایک دوسرے سے بھاگے۔ ڈیٹنگ شروع کرنے کی 1996 میں شادی کر لی انہوں نے اپنے مرحوم شوہر کے ساتھ۔ اس نے ماؤنٹ سینٹی میڈیکل سینئرز کو $10 ملین اور چلڈرن اسپتال کو کھانے کی الرجی کا مطالعہ کرنے کے لیے $10 ملین کا عطیہ بھی کیا تھا۔ شانگشنگ کا بھی نام ہے جو چائنا کے بزنس مین کہلائے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی ایک کمپنی ہانگ کانگ میں 2020 میں ستمبر میں اس کے حصے کیے تھے اور یہ چین کے افراتفری کے ثقافتی انقلاب کے دوران ابتدائی اسکول چھوڑ دیا تھا۔ بعد میں اس نے اپنا کاروبار شروع کرنے سے پہلے ایک تعمیراتی کارکن، اخبار کے رپورٹر اور مشروبات کی سیلز کے ایجنٹ کے طور پر ملازمتیں بھی کی تھیں۔ اس کے بعد انہوں نے بائیولوجیکل کو بھی کنٹرول کیا جو کووڈ-19 سمیت متعدد بیماریوں کے لیے تیزی سے تشخیص ٹیسٹ کرتا ہے۔ انہوں نے کووڈ میں بھی بہت زیادہ اپنا کام انجام دیا۔ ان کا بیٹا سونگ شو زی نونگ کو اسپرنگ کا نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی کہا جاتا ہے۔ ایس ڈیل کا نام آتا ہے جو کہ 58 سال ان کی عمر ہے اور $72.6 بلین کے مالک ہیں۔ مائیکل ڈیل ٹیکنالوجیز کے چیئرمین اور CEO ہیں جو 2016 میں ڈیل کے $60 بلین کے کمپیوٹر اسٹوریج کمپنی EMC کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ 2018 کے آخر میں ڈیل ٹیکنالوجیز ایک پیچیدہ مالیاتی تنظیم نو کے ذریعے عوامی منڈیوں میں واپس آ گئی تھی۔ ڈیل کا کلاؤڈ سافٹ ویئر بازو اس میں بند ہو گیا تھا۔ 2021 میں مائکرو چپ فرم برانڈ کا کام اب تک خریدنے کے لیے $61 بلین کے معاہدے میں ہے۔ ڈیل کی زیادہ تر خوش قسمتی اس کی نجی سرمایہ کاری ہے۔ DFO مینجمنٹ میں ہے جس کے ہوٹلوں میں حصے ہیں اور وہ مایا کارپوریٹ کریڈٹ میں سرمایہ کاری کرتی ہے۔ 2017 میں ڈیل نے اپنی فاؤنڈیشن کو $1 بلین کا عطیہ دیا تھا جو بچوں کی غربت پر مرکوز ہے۔ یہ سرمایہ کاری اور خیراتی احتیاط دونوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس کے بعد چارلس کوچ کا نام آتا ہے جن کی عمر 88 سال ہے اور وہ $54.1 بلین کے
مالک ہیں۔ چارلس کوچ 1967 سے آمدنی کے لحاظ سے امریکہ کی دوسری سب سے بڑی نجی کمپنی کے کوچ انڈسٹریز کے چیئرمین اور CEO ہیں۔ کمپنی کے پاس پائپ لائنز، کیمیکل، سافٹ ویئر، آٹومیٹک مشینیں، بہت سارے کاروباری آلات ہیں۔ $125 بلین کی آمدنی ہے۔ اس کے والد فریڈ کوچ نے 1927 میں بھاری تیل کو پٹرول میں صاف کرنے کے لیے طریقہ کار کو بہتر بنایا اور 1940 میں خاندانی کاروبار شروع کیا، اور انہوں نے اگست 2019 میں ان کے والد جو تھے انتقال کر گئے تھے۔ 1983 میں چارلس اور ڈیوڈ نے کوچ انڈسٹریز میں اپنے 2 دیگر بھائیوں کے حصے خریدے تھے۔ مبینہ طور پر تقریباً $800 ملین میں ان کا کمپنی ہے، اور جس نے AI پر مبنی نیو ٹیکنالوجی پر کام کیا ہے۔ اسمارٹ سپلائی فرم میں سرمایہ کاری بھی کی ہے۔ انڈیا کے گوتم اڈانی آتے ہیں جو 61 ایئرز ان کی ایج ہے، $78.8 بلین یہ کے مالک ہیں۔ گوتم اڈانی $32 بلین اڈائی گروپ کے چیئرمین ہیں، جن کی دلچسپی بندرگاہوں، ہوائی اڈوں، بجلی کی پیداوار اور ترسیل اور گرین انرجی میں ہے۔ ان کے گروپس کا آغاز 1988 میں ہوا تھا اور ان کے بڑے حصول کے لیے ہندوستانی وزیر اعظم مودی کی حمایت سے پھیل گیا تھا۔ اڈانی جو تھے ہندوستان کا سب سے بڑا ہوائی اڈا آپریٹ کرتے ہیں اور اپنی آبائی ریاست گجرات میں ہندوستان کے سب سے بڑے پورٹ کو بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ جنوری 2023 میں امریکی فرم نے ریسرچ نے ان کی کمپنیوں پر مالی فراڈ اور اسٹاک مارکیٹ پر ہیرا پھیری کا الزام بھی لگایا تھا۔ اڈانی گروپ نے کسی بھی غلط کام سے انکار کیا ہے۔ ان کی رپورٹ کے مطابق اڈانی گروپ کے حصص بہت سارے ہیں۔ 1 سال بعد ہندوستان کے سپریم کورٹ کی طرف سے گروپ کے حق میں فیصلے آنے کے بعد کافی حد تک بحال ہو گئے تھے۔ اس کے بعد آتے ہیں اینڈریو کارنیگی جو کہ آخری ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے بزنس مین تھے۔ انہوں نے ملک کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے اور یہ سوشل ورک بہت زیادہ کرتے تھے۔ امریکہ کے رہنے والے تھے۔ یہ بہت زیادہ پیسے کما کر سارا اپنا عطیات کرتے تھے اور چیریٹی بہت زیادہ کرتے تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، انفارمیٹیو ویڈیو تھی۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ نگہبان۔